अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये इस किताब की 5वीं वीडियो है। इसमें सवाल नंबर 101 से 125 तक पढ़ाएंगे। सीरत कंपटीशन 2025 में जिन्होंने हिस्सा लिया है 4th, 5th, 6th क्लासेस के स्टूडेंट्स को ये किताब दी गई है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन करने की सआदत किसको मिली? तजहीज़ व तकफ़ीन यानी गुस्ल देना, कफ़न पहनाना वग़ैरह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन करने की सआदत हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत उस्म बिन अब्बास, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को मिली। अगला सवाल देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफ़न दिया गया। बिल्कुल आसान सवाल और आसान जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक, ख़ब्र यहाँ आर है, छूट गया है, लिख लीजिए किताब में। क़ब्र मुबारक किसने तैयार की? जवाब, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तैयार की। अगला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक कहाँ है? जवाब देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में है, जो मस्जिद नबवी में है, जिस पर हरा गुंबद बना हुआ है। वो जो आप गुंबद खज़रा यानी हरा गुंबद देखते हैं तस्वीर में, वो उसी के नीचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है। वो जब हुजूर के ज़माने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कैसा है? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नरम व नाजुक, खुशबूदार और बेसाया है। साया नहीं है उसका। हुजूर चूँकि नूर थे, इसलिए हुजूर का साया नहीं था। अगला सवाल देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख सफ़ेद, सुर्ख माने लाल, सफ़ेद माने सफ़ेद, यानी ऐसा गोरापन जिसमें सुर्खी और लाली हो, चमकदार, बेहद खूबसूरत, नूरानी, पुरगोश्त यानी उसमें गोश्त है, चेहरा बिल्कुल सूखा नहीं है बल्कि गोश्त वाला, पुरगोश्त और थोड़ी गोलाई लिए हुए है। गोल चेहरा, लंबा चेहरा नहीं, थोड़ा सा गोल चेहरा। तो देखिए, हुजूर का चेहरा मुबारक, अल्लाह ताला हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख सफ़ेद, चमकदार, बेहद खूबसूरत, नूरानी, पुरगोश्त और थोड़ी गोलाई लिए हुए है। अगला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक कैसी है? जुल्फ़ यानी सर के बालों को, जब वो बाल बड़े हों, लंबे हों, तो उसको जुल्फ़ कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक काली, हल्की, घुंघरियाली और कंधों को लगती हुई हैं। हुजूर के जुल्फ़ मुबारक यानी सर के जो बाल मुबारक हैं वो काले भी थे, काले भी हैं और हल्के घुंघरियाले, थोड़ा घूम घूम के, और कंधों को, लंबाई कितनी थी, कंधों को लगते हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक काली, घनी, घनी यानी करीब करीब, लंबी और फैली हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें कैसी हैं?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی، خوب سفید اور خوب کالی، یعنی آنکھ کا جو کالا حصہ ہے وہ خوب کالا، سفید حصہ خوب سفید، سرمگی یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرما لگائے ہوئے ہیں، بغیر سرما لگائے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرما لگائے ہوئے ہیں، سرمگی، پلکیں گھنی اور دراز ہیں، پلکیں یعنی آنکھوں کے پاس جو پلک جس سے آنکھ بند ہو رہی ہے اس کے کنارے جو بال ہیں۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی اور چمکدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک خوبصورت، لمبی اور کچھ اونچی ہے جس پر ایک نور چمکتا ہے۔ سوال نمبر 112، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ ہموار یعنی برابر، اسٹیٹ اور برابر ہیں، پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں ہے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد لمبا ہے یا پست ہے؟ یعنی حضور لمبے تھے یا پست قد تھے، ہائٹ کم تھی یا زیادہ تھی؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ لمبا ہے نہ پست ہے بلکہ درمیانی ہے، میڈیم ہے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ جواب، جبہ، خبا، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی اور موزہ۔ موزہ یعنی جو پیر میں پہنتے ہیں، ساکس جس کو بولتے ہیں۔ جبہ معلوم ہے، قبا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، پیرہن وہی اوپر پہننے کے لیے قمیص کی طرح کا، تہبند تو وہی جس کو لنگی کہتے ہیں، نیچے پہنتے ہیں، اور یہ سب چادر وغیرہ۔ تو یہ الفاظ یاد رکھ لیجئے، جبہ، خبا، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ۔ امامہ تو وہی جو شملہ سر پہ باندھتے ہیں، امامہ عام زبان میں شملہ جس کو بولتے ہیں، سر پہ باندھتے ہیں امامہ، ٹوپی اور موزہ۔ تو جبہ، خبا، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی اور موزہ یاد رکھ لیں، بہت آسان ہے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کیا ہیں؟ حضور کون سی غذائیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، گوشت، مچھلی، کدو، ککڑی، سرکہ، شہد، ستو، روغن زیتون، دودھ، گھی، پنیر، کھجور، تربوز، انگور اور انار۔ چلیے اب اس میں کچھ سمجھانے والی بات نہیں، یاد رکھ لیجیے الفاظ۔ روغن زیتون، سرکہ، اس کو یاد رکھ لیجیے، ایک غذا ہے وہ بھی۔ نبی سے ہونے والا، اچھا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی سے ہونے والا ایسا کام جو انسانوں کی طاقت سے باہر ہو اور عادت کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزے کون سے ہیں؟ جواب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے، یہ جواب کا لفظ کاٹ دیجیے یہاں سے، آنسر آ گیا، یہ زائد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، معراج کا سفر، انگلیوں سے پانی نکلنا وغیرہ۔ یہ دیکھیے عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، سورج کے چاند کے ٹکڑے بھی نہیں کر سکتا، سورج ڈوبنے کے بعد واپس بھی نہیں لا سکتا، اور معراج کا جو سفر ہے کہ رات کے چند سیکنڈوں میں حضور نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر فرمایا، پھر آسمانوں کا سفر فرمایا، پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، یہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ انگلیوں سے پانی نکالنا یہ بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند معجزے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، کیا آج بھی حضور کا معجزہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، ماشاءاللہ۔ دیکھیے آخر کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ ایسی باتیں ہیں کہ کوئی دوسرا
انسان بول ہی نہیں سکتا ویسی باتیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مرتبہ۔ اگلا سوال، خاتم النبیین یعنی آخری نبی کون ہیں؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ نئے نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ پرانے نبی ہیں، حضور سے پہلے کے ہیں، حضور کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کون سے نبی نے دیکھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی نے نہیں دیکھا۔ تمام کائنات اور تمام مخلوقات کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ جواب دیکھیے، تمام کائنات اور تمام مخلوقات کی طرف صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء تھے، نبی تھے، وہ کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک علاقے اور ایریے کی طرف آتے تھے۔ ہمارے نبی پوری دنیا، پوری کائنات، پوری مخلوق کی طرف تشریف لائے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، کس نبی کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا؟ نبی کی امت یعنی نبی کے ماننے والے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، سب ان کی امتیں ہیں۔ تو سب سے بڑا درجہ کس نبی کے ماننے والوں کا ہے؟ اس امت کا، ہمارے نبی کو ماننے والوں کا، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا، امتوں میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ اچھا دیکھیے اگلا سوال، مقام محمود کس نبی کو دیا گیا؟ جواب دیکھیے، مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ مقام محمود دیکھیے، یعنی قیامت کے دن شفاعت شروع کرنے کا مقام۔ شفاعت مطلب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا۔ سفارش کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ یہ گنہگار ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، یہ درخواست ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت شروع کرنے کا مقام صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں گے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ ہمارے نبی یہ شفاعت شروع کریں گے، اس کے بعد ہی دوسرے انبیاء کرام، پھر اولیاء اعظام وغیرہ وغیرہ شفاعت فرمائیں گے۔ شروعات ہمارے نبی کریں گے، تو یہ شروعات کرنے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود۔ اچھا اگلا سوال دیکھیے، قیامت کے دن تمام انبیاء اور تمام انسان کس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ جواب دیکھیے، قیامت کے دن تمام انبیاء اور تمام انسان صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ 25 سوالات ہو گئے، بلکہ 25 ہو گئے، اب یہ 125 سوالات ہو گئے۔ اب سوال نمبر 126 سے اگلی ویڈیو میں پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔